इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे कश्मीर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है? फिर से क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक पूरा नजरिया है। तो मैं आज नौजवानों आप सबके सामने इस नजरिए को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो। कौम तो तब बनती है, कौम एक नजरिए पे बनती है। नहीं तो बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि जी यहां हमारे पास तो मदनियात हैं, पख्तूनख्वा वाले कहेंगे कि जी यहां हमारी तो बिजली बनती है, पंजाब कहेगा जी हम सारे पाकिस्तान की गंदो मनाज बनाते हैं। तो इसलिए कौमें बनती तब है जब अपने मफादात से ऊपर एक नजरिया आ जाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अरबों को, मुख्तलिफ कबीले थे, सबको नजरिए पे इकट्ठा किया और फिर दुनिया की इमामत की। तो मेरे कश्मीरियों, पहले तो ये समझ जाएं कि वो कौन सा नजरिया था। उस नजरिए के 3 उसूल थे। मैं ये नौजवानों आपके लिए खास तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपको पता तो चले कि क्यों मुल्क बना था और क्यों हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी आजाद हों और वो भी उस नजरिए के ऊपर आए जिस नजरिए की ख्वाब देखी थी इल्लामा इकबाल ने और हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल जद्दोजहद की थी उसके लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज इंसानियत थी। मदीना की रियासत में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह हमें हुक्म देता है उनकी सुन्नत पे चलो, उस पे सबसे पहले मदीना की रियासत को उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे पहले फलाई रियासत बनाया। रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोरों की, गरीबों की, माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की। कभी दुनिया में उससे पहले यह नहीं हुआ। और आज हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, ये पहली दफा इस मुल्क में और ये मेरी शुरू है, पख्तूनख्वा ने सब शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया। इस साल के आखिर तक पंजाब सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड दे देगा और इंशाअल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं कि साल के आखिर तक सारे आजाद कश्मीर के लोगों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस एक गरीब खानदान की सबसे बड़ी नेमत है। एक गरीब घराने में कोई बीमार होता है, सारा उनका बजट तबाह हो जाता है, चीजें बेच देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, एक खानदान गुर्बत के नीचे चला जाता है। तो जब एक हेल्थ इंश्योरेंस एक खानदान के पास होगी, 10 लाख रुपए पे किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और यह है इंशाअल्लाह शुरुआत कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने पे। फिर हम एक नई चीज लेके आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक आम लोगों के लिए
جن کے پاس کبھی پیسہ نہیں تھا ایک گھر خریدنے کا، ان کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لے کے آئے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بینک قرضے، سستے قرضے دیں گے تنخواہ دار لوگوں پہ، مزدوروں کو، مکینک، ویلڈر، وہ لوگ جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا ایک گھر بنانے کا، اور وہ قسطوں کے اوپر، لمبی قسطوں پہ انشاءاللہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی کرائے پہ قسطیں دے کے اپنے گھر پہ ان کی چھت اپنے نام پہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں، کامیاب پاکستان۔ کامیاب پاکستان میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر خاندان جو نچلے پاکستان کے جو 40% نیچے جو غریب خاندان ہیں، جو کمزور ہے طبقہ ہے، 40% نیچے، ان سب کو قرضے سود کے بغیر دیے جائیں گے۔ ہر خاندان میں ایک فرد کو اپنے کو بزنس شروع کر سکے۔ اگر وہ کسان ہیں تو وہ کسانوں کے لیے قرضے دیے جائیں گے، جانور خریدنے کے لیے، کھادیں خریدنے کے لیے، سبسڈائز کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ شہروں میں ہیں تو دکان خریدیں، ٹیکسی خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ، اور یہ آپ نے سمجھنا ہے، دو قسم کے اکنامک ماڈل ہیں۔ ایک یہ کہ امیر ہو جائے، اور جب وہ امیر ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے نیچے لوگوں کو فرق پڑنا شروع کرے، جس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن۔ ایک دوسرا ماڈل ہے مدینہ کا ماڈل، کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے، اور وہ ماڈل تحریک انصاف اپنا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ کامیاب پاکستان وہ ماڈل ہے جو آپ کے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا۔ ہر خاندان میں پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی، ایک فرد کو قرضے، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، تاکہ وہ، اور آج کل ایسی چیزیں ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کہ بڑی جلدی گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتین، اگر ان کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے بنا سکتی ہیں، اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو شروع کیا ہے پناہ گاہ، شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرنے آتے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے جگہ، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے صاف غسل خانے تاکہ وہ نہا دھو لیں، تاکہ جو بھی وہ پیسہ کمائیں دہاڑی کے، وہ سب اپنے بچے اور بیوی کو گھر بھیج سکیں۔ دوسری چیز میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، وہ بنیاد رکھی کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو سب سے پہلے انسانیت، اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہ چائنا نے آج کیا ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے چائنا کو ایک سپر پاور بنا دیا ہے۔ یہ مدینہ کا ماڈل تھا۔ اور دوسری چیز قانون کی بالادستی۔ نوجوانوں یہ سمجھ لیں کہ انصاف کے نظام کے بغیر کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، قانون کے اوپر کوئی نہیں، کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا جن قوموں میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جب تک ایک ملک میں، ایک قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں،
سارے بڑے بڑے ڈاکو کبھی کہہ رہے ہیں آج حکومت گرائیں گے، کل گرائیں گے. یہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کو NRO دے دے، ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے کرپشن معاف کر دے. یہ وہ چاہ رہے ہیں جو ہمیشہ پاکستان میں ہوا، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. جو ملک اور آپ کے کشمیر کے لوگ مجھے ساری دنیا میں ملتے ہیں، خاص طور پر برطانیہ میں، ان سے کبھی پوچھے کہ کیا برطانیہ میں وہ کبھی انہوں نے ایسے دیکھا کہ طاقتور ڈاکو کہے ایک طاقتور پکڑا جائے کرپشن کرتے ہوئے؟ کیا اس کی جرت ہے کہنے کی کہ مجھے NRO دے دو، کہ مجھے میری کرپشن معاف کر دو، یہ تو صرف غریبوں کو پکڑو؟ کیا کسی کی جرت ہے وہاں؟ کبھی کسی کامیاب خوشحال ملک میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جی میرے لیے ایک قانون اور صرف غریبوں کو جیلوں میں ڈالو. آج بھی پاکستان میں آپ جیلوں میں دیکھیں تو صرف غریب لوگ ہوتے ہیں. طاقتور ڈاکوؤں کو بھی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. کہیں کسی مہذب معاشرے میں، کامیاب معاشرے میں، خوشحال معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سپریم کورٹ ایک آدمی کو جیل میں ڈالے اور وہ پھر ایسی ایکٹنگ کرے کہ بالی ووڈ کے اندر بھی کوئی ایسی ایکٹنگ نہ کر سکتا تھا. ایسی معصوم بیمار شکل بنا کے اور جھوٹے میڈیکل ٹیسٹ دے کے اور وہ آج برطانیہ چلا جائے. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. تو اصل میں کشمیر کے لوگوں یہ سن لیں میری بات، یہ ہے اصل پاکستان کی جنگ. اس وقت ہم اپنے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی جہاد لڑ رہے ہیں. طاقتور کو قانون کے نیچے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج تک طاقتور قانون کے اوپر رہا ہے. جس ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے، قانون کی بالادستی ہے، وہ خوشحال ہے. جس ملک میں ناانصافی ہے، قانون نہیں، طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، وہاں غربت ہے. جتنے مرضی وسائل کے باوجود اس ملک میں غربت ہے. ملک کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قانون کی حکمرانی، طاقت کی حکمرانی نہیں، قانون کی حکمرانی نہ ہو. اور پھر آخر میں خودداری، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. ایک کمزور قوم کو عظیم قوم بنا دیتے ہیں. کیا تھا وہ مدینہ کی ریاست میں؟ غریب لوگ تھے، دونوں طرف سپر پاورز تھیں. رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر سپر پاور تھی، غریب لوگ تھے لیکن خوددار لوگ تھے. کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، کوئی خوف نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، عزت ذلت ہے، رزق ہے. آزاد انسان تھے. دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ایک قوم اٹھ کے آدھی دنیا پہ نیچے آ گئی جو مدینہ کی ریاست کے ماڈل میں ہوا. اور یہی پاکستان میں ہم نے کرنا ہے. بدقسمتی سے اب تک ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ہیں، کبھی کسی سے ایڈ تو کبھی کسی سے قرضے. کبھی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا نہیں کوشش نہیں کی. کوئی ملک سے باہر سربراہ جاتا ہے
سارے انتظار کر رہے ہوتے کہ جی کتنی قرضے لے کے آئے گا یا کتنی امداد لے کے آئے گا. کوئی ملک اس طرح ہاتھ پھیلا کے عظیم قوم نہیں بن سکتا. تو میرے کشمیریوں، یہ انشاءاللہ اب یہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلانا دور کی بات ہے، یہ لوگوں کو انشاءاللہ غریب ملکوں کو امداد دیا کرے گا. کشمیر کے لوگوں، میں آج مقبوضہ کشمیر کے جو عظیم لوگ ہیں ان کو آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. صرف پاکستانی قوم ہی نہیں آپ کی طرف دیکھ رہی، صرف ہم ہی نہیں آپ کے اوپر فخر کرتے. جس طرح آپ نے ظلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے خودداری دکھائی، جس طرح آپ کی برہان وانی جیسے نوجوان جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا، اور آپ پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی عظمت پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کی قربانیوں پہ. ساری مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو اسی طرح صبر اور طاقت دے، اسی طرح ان کو جذبہ دے کھڑا ہونے کا اور ظلم کے سامنے کھڑا ہونے کا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب نریندر مودی نے 5 اگست کو کشمیر کے اوپر جو ظلم کرنا، مزید ظلم کرنا شروع کیا، پہلے بھی ظلم تھا، کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ وہ برداشت کر جائیں گے. دنیا سمجھ رہی تھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن کشمیریوں کا وہ جذبہ اور جو ان کے اندر ایمان ہے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح کا مضبوط پختہ ایمان والے لوگ ہیں وہ. تو ہم آج سب آپ کو سلام کر رہے ہیں کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں. انشاءاللہ جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. انشاءاللہ اچھا وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم پاکستان میں آپ کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں آپ کا سفیر بن کر نکلوں گا، آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور اٹھاتا جاؤں گا. یہ جو بی جے پی اور بی جے پی کا آر ایس ایس، جو آر ایس ایس کا نظریہ جو صرف کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو سکھ ہیں، جو ان کی شیڈیول کاسٹ ہیں، ان سب کے اوپر یہ آر ایس ایس کا نظریہ ان سب کو خوف دلا رہا ہے، خطرہ ہے. ان کو برابر کے شہری نہیں یہ سمجھتے، بلکہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ سب سے زیادہ خطرہ ہندوستان کو ہے. اس سے ہم ہر فورم پہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے، اور میں انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کی آواز بلند کروں گا. میں آپ کو آخر میں یہ 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جس پارٹی کے لیڈر کا پیسہ، اس کی جائیداد، اس کی بزنس پاکستان میں نہیں ہے، وہ کبھی آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہوں، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ نہ کہہ سکتا. میں بھی امریکہ کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں ڈرون اٹیک کرو، میں مذمت کرتا رہوں گا اور آپ پاکستانیوں کو مارتے جاؤ، جو ہمارے لیڈرز کہہ چکے ہیں. یہ اس لیے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے.
اس لیے کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں ڈال لینا کہ پہلے تو وہ آپ کا کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جن کی جائیدادیں اور بزنس اور پیسہ اور بینک بیلنس ملک سے باہر پڑے ہوں. اور دوسرا کہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جس دلیری سے آج ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ کبھی ایک ڈرپوک، ایک بزدل، ایک کرپٹ، ایک جھوٹے آدمی کو لیڈر نہیں تسلیم کر سکتے. میں آج اپنے سارے کینڈیڈیٹس کے نام پڑھنا چاہتا ہوں. میجر لطیف خلیق، سردار تنویر الیاس، سردار میر اکبر، چودھری امیر نذیر، عبد القیوم نیازی. نیازی یہاں کیسے آ گیا؟ یہ میں بڑا حیران ہوں. ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں. خطاب اعظم خان، نیر ایوب خان اور مسز شاہدہ، سردار محمد حسین، فہیم اختر، یہ سارے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. ساری پونچھ ڈویژن میں سب چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں اور 25 تاریخ کو بلے میں ووٹ ڈالیں اور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئیں. وزیراعظم عمران خان کا باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب آپ نے ملاحظہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ملک کو فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزاد ہوں. قوم ایک نظریے سے بنتی ہے، جس ملک میں قانون نہیں وہاں غربت ہے. جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری جائیدادیں باہر ہوتی تو کبھی بھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا. جبکہ انہوں نے اس موقع پر آزاد کشمیر کے عوام سے وعدہ کیا کہ سال کے آخر تک ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے. مزید خبریں بریک کے بعد.